नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इंसान ये भूल जाता है कि मैं एक आला चीज़ था, मैं एक बढ़िया मखलूक हूँ। अल्लाह ताला ने, हमारे भगवान ने, हमारे ईश्वर ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। जो हम हैं, हमें उसने बनाया, ये सबसे बढ़िया मखलूक है जो हमारे भगवान ने बनाई। उसकी बढ़िया होने की वजह कि हमको इस दुनिया में भेजा गया है कि हम पुण्य के काम करें, हम भगवान की पूजा करें, हम अपनी ज़िंदगी भगवान के बताए हुए तरीक़ों पर गुजारें और जैसे जैसे भगवान ने कहा है ज़िंदगी का हर काम वैसे करें। जैसे भगवान ने बताया है शादी करें, जैसे भगवान ने बताया है बच्चे के साथ सलूक करें, जैसे भगवान ने कहा है लोगों के साथ क्या करें। भगवान ने बताया है कि पड़ोसियों का ख्याल रखें। भगवान ने बताया है कि कि मेरी पूजा कैसे करें। तो उसके बाद ये कोई सवाल पैदा नहीं होता कि हम अपने तरीके ले आएं। हम अपने तरीके क्यों ले आए? क्योंकि हम खुद तो पढ़ते नहीं हैं, ना वेद, ना उपनिषद, ना भगवत गीता। ये सब संस्कृत में हमारी किताबें हैं असल में। जब जो मंदिर में बैठा हुआ पंडित है या पुजारी है, जो भी हमारे टीचर हैं, जो बैठे हैं, जो मंदिर में जो हमारे भगवान के मैनेजर बन के बैठ गए हैं, वो हमें बोलते हैं कि जी वेद में ये लिखा है। आपको और हमको वेद खुद पढ़नी पड़ेगी और वेद पढ़नी पड़ेगी संस्कृत में कि हमारे भगवान ने वेद में क्या लिखा है। संस्कृत आप सीखें, थोड़ा सा टाइम निकालें और उसको पढ़ें, या उसकी ट्रांसलेशन आप 5-6 जगह से देखें। आप देखें कि एक ट्रांसलेशन में गलती हो सकती है, 2 में, 6 में एक ही बात लिखी है मुख्तलिफ राइटर्स की, तो वो आप देखें। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो संस्कृत में वेद है, तो संस्कृत सीख के आप फिर वेद पढ़ें, तो आपको समझ आएगा हमारा भगवान हमसे चाहता कब क्या है। ये जो लोग हैं जो पहले बैठे हैं, उनको समझने में गलती लगी है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मूर्ति पूजा करो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम अपने मुर्दों को जलाओ। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम शादी करते हुए अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लो। ये सारे तरीके हैं जो दूसरे मज़ाहिब से लोगों ने लिए और उसके बाद वो बदलते 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 भूल गए कि असल बात क्या थी। और उसके बाद जो इन पुजारियों ने, पंडित ने जो हमें बताया, हमने वो मान लिया। हमने खुद मेहनत ही नहीं की, हमने खुद कोशिश ही नहीं की कि हम पता कर सकें हमारा भगवान हमसे चाहता क्या है। क्योंकि कोई भी बंदा दुनिया में पैदा होता है, उसके ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ कि वो हिंदू है, वो सिख है, वो मसीही है, मुसलमान है, यहूदी है, पारसी है। वो किसी भी मज़हब का उस पर कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ। तो जब हमारा बनाने वाला एक, ठीक है, हमको ये सारी किताबें देने वाला एक, ये 1,24,000 अवतार भेजने वाला एक, तो सबके मज़हब अकेले अकेले कैसे हो गए? तो भगवान ने एक ही मज़हब बताया, एक ही दीन बताया, एक ही तरीका बताया सबको। लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ गया क्योंकि लोगों के समझने में गलती लगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं। आज आप देखें कि हमारे जो पंडित हैं या पुजारी हैं, वो सारे एक जर्द कलर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। हम गाँव माता को हम मानते हैं कि गाँव माता जो है बहुत ही मुबारक है और बहुत ही कीमती है और उसको यानी ज़िबा नहीं कर सकते, उसका एहतराम करना है। उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ कहेगा तो हम उसकी जान ले लेंगे क्योंकि वो गौ माता है, ठीक है। उसका हमारे हिंदू भाई पेशाब भी पीते हैं, उसका बहुत सारी चीज़ों में गंदगी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम मानते हैं
کہ جو وہ ہے وہ پوتر ہے، ٹھیک ہے، وہ گنگا کے جیسے جل ہے ویسے وہ پوتر، ہم نے ہر چیز کو اپنے حساب سے بنا لیا ہے۔ اب اس کی دیکھیں آپ شروعات کدھر سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، ایک گاؤ ماتا کو ذبح کرو، تو وہ پوچھتے ہیں کہ اپنے اللہ سے پوچھیں کہ واقعی وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم گائے کو ذبح کریں؟ انہوں نے بولا اچھا یہ اللہ سے پوچھیں وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو بولے بھائی گائے جو ہے وہ زرد کلر کی ہونی چاہیے۔ سورۃ البقرہ چیپٹر نمبر 2 آپ قرآن مجید کا پڑھ لیجئے ٹرانسلیشن کے ساتھ، آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ پورا واقعہ جو میں بتا رہا ہوں۔ تو سورۃ البقرہ میں، سورۃ البقرہ جو البقرہ اس کا کیا مطلب ہے؟ گائے۔ البقرہ جو دوسرا چیپٹر ہے، سب سے بڑا چیپٹر ہے قرآن کا، سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے قرآن کا، اس کا نام ہے البقرہ، گائے۔ گائے کے اوپر وہ چیپٹر ہے۔ پوری سورت گائے کے بارے میں نہیں ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ گائے کا واقعہ پیش آیا۔ تو گائے کا واقعہ پیش آیا سورۃ البقرہ، گائے، اس کا مطلب بھی گائے ہے۔ ہم گاؤ ماتا مانتے ہیں کہ بھئی گاؤ جو گائے ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے مبارک ہے۔ اب وہ پوچھا ان ماننے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ بھئی وہ گائے جو ہے وہ کیسی ہو؟ تو بولا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد ہو، تو وہ زرد گائے ہو گئی۔ آج ہمارے سارے پنڈتوں نے، پجاریوں نے زرد کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ پھر بولے اور وہ گائے کیسی ہو؟ تو بولے گائے جو ہے نہ کسی میں ہل چلانے کے کام آتی ہو، نہ فارمنگ میں لگی ہو، نہ کوئی اور کام کرتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم نے آج بھی جو گائے ہے اس کو کوئی کام نہیں دیا ہوا، اس کو بالکل فارغ رکھا ہوا ہے سارے کاموں سے۔ وہ سڑکوں پہ گھوم رہی ہے، وہ شہروں میں جا رہی ہے، وہ جو بھی کرے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گاؤ ماتا ہے۔ پھر جب وہ گاؤ ماتا ہے تو اس کا سب کچھ پوتر ہے، اس کے اندر سے جو بھی نکل رہا ہے وہ سب پوتر ہے ہماری نظر میں۔ تو وہ جو گائے تھی جو زرد رنگ کی تھی، جو کوئی فصل کا کام نہیں کرتی تھی، نہ کوئی اس میں ایگریکلچر میں ہیلپ کرتی تھی، وہ ڈھونڈی گئی، اور اس کے بارے میں انہوں نے اتنے سوال کیے کہ جو وہ ایک گائے ملی وہ لوگوں نے اس کو بہت مہنگا بنا لیا۔ تو جو بتایا جاتا ہے کہ اس کی قیمت دی گئی تو گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، کہ وہ سونا دے کے انہوں نے اس گائے کو، جو کہ ایک عام سی گائے تھی، اس کو خریدا، اور وہ ویسے ہی کلر کی تھی جیسے آج ہمارے ہندو بھائی کپڑے پہنتے ہیں جس کلر کے، اسی کلر کی وہ گائے تھی۔ سارے کپڑے جو پہنتے ہیں اسی کلر کی وہ گائے تھی۔ تو پھر اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا، پھر اس شہر میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ کسی کا قتل ہو گیا۔ جب قتل ہو گیا تو کسی کو نہیں پتا چلا کہ اس بندے کو کس نے قتل کیا، کسی کی ہتیا ہو گئی۔ جب ہتیا کار کا پتہ نہیں چلا تو انہوں نے کہا کہ، تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا جو مقتول ہے، جس کی ہتیا ہو گئی ہے، جو ڈیڈ باڈی ہے، اس پہ اس گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا مارو تو تمہارا یہ خود بتا دے گا، مردہ یہ جس کا مرڈر ہوا ہے وہ خود بتا دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے اس مرے ہوئے آدمی کو مارا تو وہ بندہ زندہ ہو گیا، اور اس نے زندہ ہو کے بتایا کہ مجھے اس آدمی نے میری ہتیا کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو گائے ہے وہ مبارک وہاں سے ہو گئی، وہ جو زرد رنگ ہے وہ قیمتی یہاں سے ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب کوئی منگلک ہے، اس کا منگلک کا ہم علاج کیسے کرتے ہیں کہ اس کی ہم درخت سے شادی کر دیتے ہیں، ہم اس کی درخت سے شادی کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم درخت سے شادی کرنے کے بعد جب اس کی شادی ہوگی تو وہ جو برے اثرات ہیں وہ اس بندے کے یا اس عورت اور اس بندے کی زندگی پہ نہیں پڑیں گے، کیونکہ وہ اس کی پہلی شادی درخت سے ہو گئی۔ اب درخت کہاں سے قیمتی ہو گیا، درخت کہاں سے مبارک ہو گیا؟ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے اپنے بیوی بچوں کو لے کے جا رہے تھے واپس مصر کی طرف، تو انہوں نے آگ دیکھی،
ایک طرف کوہ طور، ایک طور سینا کی وادی میں، سینا کی وادی میں، یعنی قرآن میں مینشن ہے یہ بہت دفعہ، ٹھیک ہے، مختلف جگہ پہ مینشن ہے کہ کیا پورا واقعہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال کو لے کے نکلے، اپنے بیوی بچوں کو لے کے نکلے، تو انہوں نے آگ دیکھی، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ تم یہاں رکو، میں یہ آگ نظر آئی ہے تو میں وہاں سے جا کے راستہ بھی معلوم کرتا ہوں اور آگ کا کوئی ٹکڑا تمہارے لیے لے آتا ہوں تاکہ تم لوگ بھی آگ تاپ سکو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مبارک درخت کے اندر اس کی سائڈ پہ سے بہت ہی نور ہی نور نکل رہا ہے، لائٹ ہی لائٹ، یعنی جو وہ آگ تھی وہ لائٹ ہی لائٹ نکل رہی ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی، ہمارا بھگوان، وہاں پہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ، میں ہوں تمہارا بھگوان، تمہارا ایشور، تمہارا اللہ، تمہارا رب، جو بھی نام پکارے۔ عقیدہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف ایک ہے، ایک سے زیادہ ہے تو بھگوان بہت غصہ کرتا ہے۔ ہم کہیں بھگوان ہے ہی نہیں، سب کچھ ہوتا ہے ہماری مرضی سے ہوتا ہے، تو بھی بھگوان بہت غصہ کرے گا اور وہ ہم کو نرک میں ڈال دے گا بغیر کسی چیز کے۔ اگر آپ سورگ میں جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو کہ صرف ایک ہی بھگوان ہے اور اسی کی ہم کو پوجا کرنی ہے، اسی نے ہم کو بنایا، تو اس بھگوان کی پوجا کریں جس نے ہمیں بنایا، نہ کہ اس بھگوان کی جس کو ہم نے اپنی مرضی سے بنایا۔ اور وہ طریقے پوجا کے اپنائیں جو بھگوان نے بتائے، نہ کہ وہ طریقے اپنائیں جو ہمارے پنڈت یا پجاری بھائیوں نے بتائے، کیونکہ ان کو غلطی لگی ہے، ان کو کسی اور نے یہ بتایا، یہ 3,500-4,000 سال سے یہ چکر چل رہا ہے، تو وہ آگے سے آگے وہ وہی بتا رہے ہیں جو انہوں نے سنا۔ تو آپ خود سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو واپس چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تیرا اللہ، اللہ کا مطلب ہے ایک خدا، بھگوان، ٹھیک ہے، اللہ، دی گاڈ، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو کس بھی نام سے پکاریں، اس کے سارے نام اچھے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ اس کو کسی کے ساتھ شریک مت کریں۔ آپ یہ نہیں کہیں بھگوان ایک ہے اور 300 اس کے مددگار ہیں تو ہم سب کی پوجا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم کس کس کی پوجا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا۔ ایک آدمی جو غلام ہے، وہ غلام ہے، 6 مالک ہیں اس کے، اس کو کبھی ایک بلاتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، وہ اچھا ہے یا جو ایک غلام ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، اس کا ایک ہی مالک ہے، وہ اچھا ہے؟ تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پنڈت نہیں چاہیے، کوئی پجاری نہیں چاہیے، کوئی مولوی نہیں چاہیے، کوئی شیخ نہیں چاہیے، کوئی پادری نہیں چاہیے، کوئی ہم کو ہمارا رشتہ بھگوان سے جوڑنا ہے، بھگوان اور بندے کا سیدھا ایک کنیکشن، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس درخت کے پاس پہنچے، ٹھیک ہے، وہ بہت ہی مبارک درخت، وہاں پہ روشنی ہو رہی تھی رات کے اس ٹائم، جو ان کو آگ نظر آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انوار کی ادھر تجلی ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے نور ادھر آ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پہ آج تک ایک ہی بندے سے براہ راست بات کی ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے علاوہ سب سے بات انہوں نے یا تو فرشتے کے تھرو کی ہے، یا الہام کے تھرو کی ہے، اور یا ابھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھگوان نظر نہیں آئے، ان کو صرف بھگوان کی آواز آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، اپنے جوتے اتار دو، یہ وادی طویٰ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے اتار دیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جوتے اتار کے وہ آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا عصا ہے، یہ میری چھڑی ہے، میری لاٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے بھگوان نے کہا کہ یہ لاٹھی زمین پہ ڈال دو۔ تو انہوں نے جب ڈالی تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاٹھی ایک اژدہا بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر بھاگے۔ تو جب وہ گھبرا کر بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، واپس آؤ، ہمارے پاس ہمارے اوتار،
ڈرتے نہیں ہیں، ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی ڈرتے نہیں ہیں، وہ ہمارے پاس سکون میں رہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے بھگوان نے کہ اس لاٹھی کو دوبارہ اٹھاؤ تو واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کو پکڑا وہ دوبارہ چھڑی بن گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین آ گیا کہ یہی ہمارا بھگوان ہے جس نے ہمیں بنایا۔ پھر وہ ہمارا جو بھگوان ہے اس نے ان کو حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہے ہیں۔ فرعون نے خود خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ فرعون نے کہا میں بھگوان ہوں، کیونکہ میں مصر کا بادشاہ ہوں، یہاں میری مرضی چلتی ہے تو میں بھگوان ہوں، تو کوئی بھی میری بات نہیں مانے گا تو اس کو میں سزا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہمارے بھگوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اے بھگوان، میں نے ایک بندہ غلطی سے قتل کر دیا، مجھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا، وہ ایک الگ واقعہ ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ایک بندہ قتل ہو گیا، ایسے نہ ہو کہ اس کے بدلے میں وہ مجھے قتل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی سفارش کی کہ اے اللہ، میری زبان میں لکنت ہے، یا میری زبان میں وہ فصاحت نہیں ہے، وہ فلوئنسی نہیں ہے، تو آپ میرے بھائی ہارون کو بھی پیغمبر بنا دیں، اوتار بنا دیں، تاکہ وہ میرا مددگار بنے اور ہم دونوں جا کے فرعون اور اس کے درباریوں کو تیرا پیغام پہنچا کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تیرے بھائی ہارون کو بھی پیغمبر بناتا ہوں، ان کی دعا پہ، ٹھیک ہے؟ انہوں نے دعا مانگی، تو میں اتنی تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، اور میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تم اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا تو وہ ایک چمکدار موتی کی طرح چمکنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ 2 نشانیاں ہیں، تمہاری لاٹھی اور یہ چمکتا ہوا ہاتھ، یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہے جو ہم تمہیں دیں گے، اور تم جاؤ اور ہمارے دین کا پرچار کرو، فرعون اور اس کے درباریوں کے ساتھ بھی، اور اپنے بنی اسرائیل کے پاس بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو درخت مبارک ہوا جس سے ہم اپنا منگلک دور کرتے ہیں، وہ ادھر سے نکلا کہ یہ درخت مبارک تھا، اس کے پاس مبارک روشنی تھی، اس سے ہمارا منگلک کا شادی کر دی اور پھر وہ صحیح ہو گئے۔ اگر وہ بندے کا کسی سے شادی کرنے سے وہ مرتا، ٹھیک ہے، اگر وہ مرتا تو درخت سے شادی کرنے سے کیسے رک جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء
واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون